औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद मैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में आपके खिदमत में हाजिर हूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज पॉलिटिकल सिचुएशन से हटकर मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं, ये आलमी तौर पर मैं समझता हूँ इंटरनेशनली एक पॉलिटिकल इशू है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। और ये इतना एक्सक्लूसिव नहीं है, आपके सामने है, लेकिन हम लोग आंखें बंद किए इस सारे मैटर को देख रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, पिछले दिनों भारत में हमारे सबसे महबूब हस्ती नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा कलिमात कहे गए। उसके बाद दुनिया भर के मुसलमान जो थे वो सरापा एहतजाज बन गए और बहुत सारे ममालिक में रैलियां निकाली गई, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत मार्च हुए। भारत में मुसलमान जो हैं उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और जिन मुसलमानों ने वहां पे भारत में एहतजाज किया, आज भारत ने ये किया है कि उनके घरों को मसमार कर दिया है। वहां पे जो कायदीन थे, जो इस सारे नमूस रिसालत की जो रैलियां और मार्च और एहतजाजी जुलूस जो थे, जो उसे लीड कर रहे थे, उनको जेलों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया और अब उनके घरों को मसमार कर दिया गया है। बहुत सारे लोग मलबे तले आ गए, लेकिन इंटरनेशनली इस बात को छुपाया गया और इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने कहा कि आज के एक्सक्लूसिव में मैं आपके सामने भारत की वो सूरत हाल रखूं और उसके बाद आपको बताऊं कि भारत दरअसल इस जंग को, मैंने इसे जंग करार दे दिया, किस समत लेके जाना चाहता है। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिएगा, हमारे नज़दीक अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने जान से और अपने माल से सबसे ज्यादा जो मुकद्दम चीज़ है, हम जिसको फौकियत देते हैं, वो हुब्बे रसूल है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे औलाद, हमारा माल जितना मर्जी हो, सब कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लम्हे के लिए हाजिर है। हम अपनी जान का नजराना पेश करके समझते हैं कि हमने हक अदा नहीं किया अपने नबी से मोहब्बत का। हमारा ये आलम है और दुनिया का हर वो मुसलमान चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीयों को इस बात की समझ नहीं, मुझे भारत नहीं कहना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान कहना चाहिए। मैं दोबारा से वजाहत कर दूं कि मैं उसे इंडिया या भारत क्यों नहीं कहना पसंद करता, उसे हिंदुस्तान, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह है, वहां सिर्फ हिंदू ही बच सकते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों वहां भारत में सिद्धू मूसेवाला का बेईमाना कत्ल हुआ। वो एक सिख रहनुमा थे, सिखों के एक बड़े गायक भी थे और एक बड़े रहनुमा थे। खालिसा तहरीक जो है खालिस्तान के लिए, उसमें वो पेश थे। उन्होंने अलहदगी के लिए जो सिग्नेचर्स लोगों ने करने शुरू किए थे, सिद्धू मूसेवाला उसमें पेश थे और उन्हें इस बात की सजा मिली कि उन्हें कत्ल कर दिया गया सिद्धू मूसेवाला को। तो भारत सिखों के लिए भी अब रहने की जगह नहीं रहा, वहां उनके लिए, सिखों के लिए जिंदगी जो है वो तंग की जा रही है। इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ ये जो कलेमात कहे गए हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इससे पहले जो हमारी मसाजिद शहीद होती रहीं, उसमें सबसे बड़ी जो मस्जिद थी जहां पे उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा। तो ये सारी सूरत हाल आज इस नहज पे आ गई है। क़ारीन मोहतरम, एक रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात हुई है, तो मैं अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपके हुजूर उसका तर्जमा पेश करना चाहूंगा, उसका मफहूम पेश करना चाहूंगा। ये जो हदीस मुबारक है, इसके दो रावी बड़े मोतबर हैं। एक तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और दूसरे हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इन अहादीस को दो सहाह सित्ता के मुस्तनदतरीन जो मुहद्दिस हैं, उन्होंने इनको अपनी मुस्तनदतरीन किताबों में इन रवायात को नकल किया है, उसको नोट किया वहां पर। एक तो इमाम नसाई हैं जिन्होंने सुनन नसाई में इस हदीस मुबारक को कोट किया है और दूसरे इमाम अहमद बिन हंबल हैं जिन्होंने मसनद इमाम अहमद बिन हंबल में इसको कोट किया, इस हदीस मुबारक को। दोनों अहादीस का मफहूम सेम है, एक है। तो मैं दोनों का मफहूम जो है हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस का और हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस का, वो आपके सामने आपके खिदमत में पेश करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि एक गज़वा हिंद होगा और गज़वा हिंद में जब तुम शरीक हो जाओगे, अगर तुम शहीद होते हो तो तुम जन्नत में जाओगे
اور اگر تم جنگ سے واپس آ جاتے ہو، تم یعنی کہ شہید نہیں ہوتے، غازی کی صورت میں واپس آتے ہو، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تب بھی تم جہنم سے آزاد کی حیثیت سے واپس لوٹو گے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ، ایک تو اس جنگ کی اہمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنگ میں جو بھی شریک ہوگا، حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب تھے اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا نام لیا۔ اس غزوہ ہند کی اہمیت یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی مطلب رسالت ایک بشارت دے دی کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا، حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کیا بے شک، کہ جو اس جنگ میں شامل ہوگا، ابو ہریرہ اگر تم شامل ہو جاتے ہو، جو اس جنگ میں شامل ہوگا اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر غزوہ ہند سے اس میں شہادت کا درجہ اسے نہیں ملتا، اس کی زندگی ابھی باقی ہے اور وہ جنگ سے زندہ لوٹتا ہے، تو تب وہ جہنم سے آزاد کی حیثیت سے واپس لوٹے گا۔ محترم ناظرین، میں سوچا کرتا تھا جب سے یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، تو میں سوچتا تھا کاش میری زندگی میں وہ غزوہ ہند ہو اور میں اس کا حصہ بنوں اور اس میں میں شہادت کا درجہ حاصل کروں، اس جنگ میں مجھے شہادت کا درجہ ملے تاکہ میں سیدھا جنت میں جاؤں۔ اور اگر میں اس جنگ سے واپس بھی آ جاتا ہوں ایک غازی کی حیثیت سے، تو تب بھی میں گناہوں سے آزاد ہو کے، جہنم سے آزاد ہو کے ایک آزاد کی حیثیت سے واپس لوٹوں گا۔ مجھے بڑا اشتیاق تھا اور میں دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ یہ جنگ میری زندگی میں ہو، غزوہ ہند۔ ایک تو اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے آپ کو سنائی، یہ جو بشارت دی تھی، ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسرا محترم ناظرین، میں نے غزوہ ہند پر ذاتی حیثیت سے بہت سرچ کی، تو ساری سرچ اس مختصر سے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن غزوہ ہند جو ہے صرف اسی کو آپ کے سامنے ایک نئے پہلو سے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو جنگیں ان کی زندگی میں لڑی گئیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہو سکے، نفس بنفیس شامل نہیں ہو سکے، ان جنگوں کو غزوہ نہیں کہا جاتا، ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ گویا جن جنگوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفیس تشریف فرما ہوں گے، ان میں شامل ہوں گے، آپ کا جسد مبارک، آپ فزیکلی پریکٹیکلی جن جنگوں میں ہوں گے، ان کو غزوات کہا جائے گا۔ یہ ٹرم ان کے لیے صرف استعمال ہوگی جن میں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں شامل ہوں گے، جن کی قیادت فرمائیں گے، ان کو غزوات کہا جائے گا، باقی جنگیں جو ہیں ان کو سریہ کہا جائے گا۔ تو حضور اگر ایسی بات ہے تو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکلا کہ غزوہ ہند برپا ہوگا، اور جس جنگ میں اگر مسلمان شریک ہوتے ہیں، اگر اس میں شامل ہوتے ہیں، جو شامل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو زندہ واپس آئے گا تو وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو کے واپس آئے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ ہند غزوہ کیوں کہا؟ تو کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں فزیکلی شامل ہوں گے؟ یہ ایک نقطہ تھا جس کی وجہ سے میرا اشتیاق بڑھ گیا، اور میں سوچا کرتا تھا کاش میری زندگی میں وہ جنگ ہو۔ ایک تو میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس جنگ میں شامل ہوں، حصہ لوں، اور پھر میں لڑتے ہوئے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ لڑتے ہوئے پھر میں جام شہادت نوش کروں۔ یہ میرا جذبہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غزوہ قرار دیا ہے تو اس میں میں عرض کر دوں آپ کے اذہان سے تھوڑا سا بوجھ اتارنے کے لیے، یاد رکھیے گا میرے نزدیک جو میں نے ذاتی طور پر سرچ کی، امام مہدی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں، میرے خیال میں غزوہ ہند کی قیادت وہ کریں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اسے غزوہ قرار دیا۔ یہ میری سوچ ہے، میری تحقیق ہے، اور میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کی تحقیق اس سے آگے ہے تو برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں۔ تو میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر غزوہ کہا ہے تو وہ فزیکلی اس میں اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام بھی احمد ہے، وہ اس جنگ میں قیادت کریں گے، لیڈ کریں گے۔ تو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کے جانشین کے ساتھ ان کے وصی کی قیادت میں اس جنگ میں حصہ لیں، اور پھر ہم اس جنگ میں اپنے بچوں کا، اپنی جان کا، اپنے مال کا نذرانہ پیش کریں۔ تو محترم ناظرین، یہ مجھے اشتیاق تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ جنگ کب برپا ہوگی، غزوہ ہند کب ہوگا،
اور ہم اس میں شامل ہوں گے. لیکن محترم ناظرین، میرے خیال میں جتنی جلدی مجھے اس بات کی تھی کہ غزوہ ہند برپا ہو، بھارتیوں کو، ہندوؤں کو اس سے کہیں زیادہ اس بات کی جلدی ہے کہ غزوہ ہند برپا ہو. اس لیے انہوں نے اس کی ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں کہ ایک بڑی جنگ جو ہے، ایک بڑا غزوہ جو ہے وہ برپا ہو اب. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے، کیونکہ ہندو اپنی ذہنیت دکھا رہے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور تمام اقلیتوں کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں پر سکھوں کا رہنا بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. ان کے جان مال اور ان کی عزت بھی وہاں پہ اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے. بھارت میں اب صرف اور صرف ہندو رہ سکتے ہیں. وہاں کوئی دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے. تو بھارتیوں نے، ہندوؤں نے، غاصب ہندوؤں نے، ظالم ہندوؤں نے غزوہ ہند کو برپا کرنے میں وہ کہیں عجلت میں نظر آ رہے ہیں، وہ کہیں تعجیل کا شکار ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ غزوہ ہند جو ہے وہ آنے والے 5 7 10 سال میں برپا ہونے والا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ میں تب تک زندہ رہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ زندہ رہوں، تاکہ میں اس غزوے میں شامل ہو سکوں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں کافروں سے لڑتے ہوئے، یا ان کو جہنم حاصل کرتے ہوئے میں جہنم سے آزادی حاصل کروں، اس آگ سے آزاد ہو کے ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. محترم ناظرین، بھارتی اس وقت بھارت میں، ہندوستان میں جس طرح کا ظلم برپا کیے ہوئے ہیں، جو آج کی رپورٹنگ سامنے آئی ہے اور جسے ہندو بڑی ہوشیاری کے ساتھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مسلمان جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے تحریک چلائی ہے، ان لوگوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا ہے، ان پر زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں اذیتیں دی جا رہی ہیں. اور اب جو آج کی صورتحال ہے اس کے مطابق ہندوستان میں ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے. اس میں کتنے انسانی جانیں تھیں ابھی تک اس کا کوئی تخمینہ نہیں تھی. ملبے تلے کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں اس کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں. اس میں گھریلو جانور کتنے تھے، پالتو جانور کتنے تھے، اس میں جو بے زبان کتنے گئے ہیں، اس میں آپ کے جو گھریلو جانور ہوتے ہیں یا پرندے ہوتے ہیں وہ بے زبان کتنے اس میں شہید ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندو رہ سکتے ہیں، وہاں پر کسی مذہب کے لوگ ہندوستان میں نہیں رہ سکتے. ہندوستان کے لوگوں نے ان کے لیے زندگی کو مشکل کر دیا ہے. اور آج کے اس ایکسکلوزیو میں جو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ جو بات شیئر کرنے لگا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں، ابھی تو چند گھر مسمار ہوئے، چند 100 گھر مسمار ہوئے ہوں گے، چند لوگ جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہوگا. اگر ہندوستانی پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی ناموس رسالت پر آواز اٹھانے کے بدلے میں، اس پر احتجاج کرنے کے بدلے میں ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، میں نے چونکہ نیت کی ہے کہ میں نے غزوہ ہند میں شامل ہونا ہے، تو ہمارے یہاں تو نیت کا ثواب ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مسلمان یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں غزوہ ہند کا سپاہی ہوں، میں غزوہ ہند میں شامل ہونے والا سپاہی ہوں، میں اس میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، تو ہمارے نزدیک تو یہ سودا سب سے بڑا سودا ہے. اب جتنے بھی لوگ اس نیت کے ساتھ شہید ہوں گے وہ غزوہ ہند کے شہید قرار پائیں گے، وہ غزوہ ہند کے غازی قرار پائیں گے جو بچ جائیں گے. وہ اس میں شہادت اگر حاصل نہیں کر سکتے، انما الاعمال بالنیات. تو محترم ناظرین، پوری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ غزوہ ہند جو ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور ہم سب لوگ جو بھی بھارت کے مظالم کے سامنے کھڑے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہیں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء انسانیت کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور ہمارا ایمان جو ہے، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں. لیکن ان سے پہلے جو انبیاء ہیں ہم سب کا ان پر ایمان ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم 1,24,000 تمام انبیاء پر کامل ایمان نہیں لے آتے. ہم تو کسی نبی کی توہین کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی نبی کے بارے میں جو آسمانی کتابوں یا صحیفوں کو یا ہدایت کو لے کر اترے ہوں ان کی شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی کی جائے، ہم قطعی طور پر اس کو تسلیم کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
ایک نازیبا چھوٹا سا کلمہ بھی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو محترم ناظرین، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ میرا پروگرام سنتے ہیں وہ آج سے نیت کر لیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، ہم غزوہ ہند میں شامل ہونے والے سپاہی ہیں، ہم اس فوج کا حصہ ہیں جس کی قیادت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے، میں نے 2 مستند محدثین کا حوالہ دیا، 2 محدثین نے اپنی مستند ترین کتابوں میں سے غزوہ ہند کہا ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے 2 مستند ترین راوی ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مستند ترین سکہ بند راوی ہیں اور دونوں کتابیں بڑی مستند ہیں، اور دونوں کتابوں میں اس جنگ کو غزوہ ہند کہا گیا، غزوہ کہا گیا۔ تو ہمارے مطالعے کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس بے نفیس تشریف لاتے ہیں۔ تو میں تو نیت کے حوالے سے کلیئر کرتا ہوں کہ میں غزوہ ہند کا سپاہی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات کہہ کے، ہماری مسجدوں کو مسمار کر کے، ہمارے مسلمان کے گھروں کو مسمار کر کے غزوہ ہند کا آغاز کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ بھی اس نیت کے ساتھ زندگی بسر کیجئے۔ بھارت میں بسنے والے مسلمان جب تک اس جنگ میں برسر پیکار ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہم غزوہ ہند میں ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نفس بے نفیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، وہ وقت دور نہیں اب جب نواسہ رسول، نائب رسول، ابن رسول اس جنگ میں ہماری سپہ سلاری کریں گے، اور پریکٹیکلی غزوہ ہند ہوگا، اور اس میں بھارت کئی حصوں میں تبدیل ہوگا، اور دنیا میں ایک ہندو بھی ایسا نہیں ہوگا جو زندہ بچے گا۔ اسے کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے، آپ نیت کر لیجئے اور اس وقت کا انتظار کیجئے جب ہندوستان نیست و نبود ہونے والا ہے، اور دنیا میں ایک بھی ایسا ہندو نہیں بچے گا جو مسلمانوں پر ظلم کر سکے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔